बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिकरदू टीवी और मैं हूं कासिम भट्ट। दोस्तों, इस वक्त मशरिक़ वस्ती में इसराइल की बर्बरियत को लेकर जो सूरत हाल पैदा हो गई है, और ख़ुसूसन ईरान ने जो कल दमिश्क में अपने सफारतकारों की शहादत के बाद जो हमला किया है उसका बदला लिया है, इसके तनाजुर में जो आलमी हालात हैं इस पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से नामवर तजज़िया-निगार और प्रोफेसर डॉक्टर असगर दश्ती साहब, जो आईआर डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने सिकरदू टीवी को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पहले ज़रा समझाइएगा कि ये मसला फ़लस्तीन है क्या चीज़ और ये तनाज़ा कब से चल रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं अस्करदू टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मौजू पर जो है वो बातचीत को इनिशिएट किया है। देखें, फ़लस्तीन और इज़राइल के अगर हम मामलात को देखें या हम फ़लस्तीन के मसले को समझने की कोशिश करें तो हमारे यहाँ आम तौर पर मसला फ़लस्तीन को एक मज़हबी रंग में पेश किया जाता है। अरबों और यहूदियों की मुख्तलिफ़ मज़हबी शनाख्तों को वजह तनाज़ा समझा जाता है, जबकि मेरी नज़र में मसला फ़लस्तीन ख़ालिसतन कोई मज़हबी मसला नहीं है। फ़लस्तीन का मसला दरअसल इज़राइल की नौआबादियाती, सयूनी और साम्राज्यी कब्ज़ागी रियासत से अपनी सरज़मीन, अपने वतन का हक़ मांगना है। और जो मसला फ़लस्तीन है, ये मसला इज़राइली रियासत की जानिब से फ़लस्तीनियों के बुनियादी इंसानी और जमहूरी हुकूक सलब करना है, उनकी सरज़मीन पर कब्ज़ा करना है, उनके सियासी, माशी और समाजी हुकूक गज़ब करना है। तो मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से बेदखल करना और फ़लस्तीनी महाजरीन की जो आबादकारी है उसको रोकना है। और हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि फ़लस्तीन की हिमायत हर उस शख्स को करनी चाहिए जो नस्ल परस्ती, जंग और साम्राज्य के ख़िलाफ़ है। मैं समझता हूँ कि जो इज़राइली शहरी हैं, जो इज़राइली वर्किंग क्लास है, आम जो इसराइली हैं, गरीब इसराइली हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि इसराइली रियासत की जो ये लासिल जंग है, ये जंग उनकी माशी और समाजी ज़िंदगी में कोई भी बेहतरी पैदा नहीं कर सकती। जो इसराइली रियासत की जो पॉलिसियाँ हैं, मासिवाए मज़ीद ग़ुरबत और माशी व समाजी पसमानदगी की सूरत में इसराइल की जो नौआबादियाती कब्ज़ा गिरियत का शिकार वो गरीब इसराइली भी बनेंगे जो अपनी रियासत की पॉलिसियों पर खामोश है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसराइल के अंदर से फ़लस्तीनियों पर जारी जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ मौसर आवाज़ बहरहाल बुलंद होनी चाहिए, और दुनिया भर के जो भी ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखने वाले लोग हैं उनको इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ईरान ने गुज़श्ता रोज़ दमिश्क में अपने सफारतकारों की शहादत का जो बदला लिया है और इसराइल पर बराह रास्त हमला किया है, उसके आलमी मईशत पे और आलमी हालात पे क्या असरात मुरतब होंगे? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो अभी रिसेंट जो इंसिडेंट है, ये जो अटैक है, इससे ये कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफ़ा हो सकता है, क्योंकि आज G7 का इजलास भी हो रहा है। हमें उसको भी ज़रा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि G7 के इजलास में अब क्या फ़ैसले जो है वो किए जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये बात तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो उस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली ईरान की तरफ से जो है स्ट्रेट ऑफ उर्मज़ में एक जो है शिप माल बरदार जहाज़ को जो है वो कब्ज़े में लिया गया है। और हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ उर्मज़ है, ये इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड के हवाले से, ऑयल एक्सपोर्ट के हवाले से एक अहम तरीन गुज़रगाह है, एक अहम तरीन जो है वो एक पैसेज है इंटरनेशनली। तो स्ट्रेट ऑफ उर्मज़ में अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ मज़ीद होती हैं, और चूँकि वो पर्शियन गल्फ़ के साथ ही है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में जो तेल की प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, ये ऊपर चली जाएंगी। और फिर ईरान ने भी जो है ये इंदिया दिया है कि फ्यूचर में जो है स्ट्रेट ऑफ उर्मस को अगर ज़रूरी समझा गया तो उसे मुकम्मल बंद किया जाएगा, या वहाँ पर जो है वो जो ट्रांसपोर्टेशन है रोकी जाएगी। और फिर हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो एयर ट्रैफिक है, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक है, उसमें भी काफ़ी जो है वो
ایئر لائنز نے اپنے آپریشنز روک لیے ہیں، یہ بھی ایک ظاہر فرق پڑے گا. جو انٹرنیشنل ٹرانسپورٹیشن ہے اس پر بھی یہ فرق جو ہے وہ آئے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ G7 اجلاس کے بعد یا آئندہ آنے والے دنوں میں ایران پر مزید جو ہے وہ معاشی پابندیاں لگائی جائے. ایران کا جو آئل ایکسپورٹ ہے اسے مزید جو ہے نا روکنے کی کوششیں کی جائے. تو چونکہ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں جیسے کہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو خود امریکہ میں بھی ظاہر پرائسز آئی جائیں گی، اور اس سے امریکہ کی جو اپنی لوکل پولیٹکس ہے، جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے، اس پر بھی اثر آئے گا. کیونکہ الیکشن کا وقت بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے اور عوام کو ریلیف بھی دینا ہے. تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ایران پر مزید پابندیاں لگا دی جائے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور آئل ٹریڈ پر کیا اثرات ہوں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو لیٹ سی، دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا، بڑی مہربانی آپ کی. اگر ایران اور اسرائیل براہ راست جو ہے وہ جنگ کی طرف جاتے ہیں، یعنی اعلانیہ جنگ کی طرف جاتے ہیں، تو آپ ان دونوں ممالک کی پوزیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو اسلحہ ہے، جو دفاعی پوزیشن ہے ان دونوں کی، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب تک تو ایران نے جو حملہ کیا اسے ایک ریٹیلیشن کا ہی ایران نے نام دیا ہے، کہ چونکہ ان کے سفارت خانے پر جو ہے وہ دمسکس میں حملہ ہوا ہے تو اس کے جوابی اقدام کے طور پر یہ حملہ کیا گیا ہے. اور ابھی ایرانی اتھارٹیز کی جانب سے مزید جو ہے وہ اس کو آگے لے جانے کے حوالے سے یا مزید حملہ کرنے کے حوالے سے کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایک طرح سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈیلیشن تھا، یعنی کہ میں بھی کہ مزید کچھ نہ کیا جائے ایران کی طرف سے. اگر میرا نہیں خیال کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی باضابطہ یا اس طرح کی کوئی جنگ ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں امریکہ، برطانیہ اور دنیا کے دیگر جو کنٹریز ہیں، یورپین یونین سے وابستہ ممالک ہیں، دیگر ممالک ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے انٹرنیشنلی. اور مزید یہ کہ ایران پر یہ پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں اگر کانفلکٹ آگے بڑھتا ہے یا کوئی براہ راست جنگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ابھی تک تو اس کے چانسز نہیں ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے معاملہ. اور ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا رول بھی ادا کرنے کے لیے آ جاتی ہے، کیونکہ اب جو یہ ملٹی نیشنلز کا دورہ ہے، آئل پالیٹکس اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، آئل پروڈیوسنگ جو اسٹیٹس ہے، کنٹریز ہیں، ان کے ظاہر معاملات ہیں، ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، تو یہ سب فیکٹرز ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ براہ راست جنگ کے ویسے تو امکانات بہت کم ہیں، لیکن اگر اس طرح ہوتا ہے تو ڈاکٹر ڈیفینیٹلی صاحب، اس کا یہ آپ نقصان ایران ذرا کو زیادہ ہوگا. بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال چل رہی ہے، ایک جنگی کیفیت جاری ہے، اس میں امت مسلمہ کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں، کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، امت مسلمہ کی جو اصطلاح ہے، ویسے تو یہ اصطلاح ایک مذہبی طور پر ہے، لیکن اگر آپ انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات کریں تو وہاں اس طرح کی کوئی اصطلاح جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتی امت مسلمہ. کیونکہ یہ جو اسٹیٹس ہیں یہ بیسیکلی مارکیٹس ہیں، یہ منڈیاں ہیں، یہ تجارت کرتی ہے، خرید و فروخت کرتی ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے یہاں ایک مطالعہ پاکستان کی اپنی ذہن سازی ہے امت مسلمہ کی. لیکن جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی اس کی اگر آپ مبادیات کو سمجھیں یا اس کی معاملات کو سمجھیں تو آپ کو بآسانی یہ پتہ چل جائے گا کہ فیصلے اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ فیصلے جو ہے وہ مفادات کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں. ریاست جو ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتی ہے، اور چونکہ جیسا میں نے کہا کہ جو ریاستیں ہیں یہ بیسیکلی مارکیٹس ہیں، یہ منڈیاں ہیں، اور یہاں پر جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ ان کی پالیسیز کو بھی کنٹرول کرتی ہیں. دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں جس طرح کے جو سرمایہ دار ہیں یا ان کے نمائندے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پالیسی کو کنٹرول کرتے ہیں. تو امت مسلمہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ترکی اور اسرائیل کے درمیان ایک بہت بڑے والیوم پر ٹریڈ ہو رہا ہے. جارڈن جو ہے وہ اسرائیل کو ایک طرح سے نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ ابھی ایرانی میزائل کو انٹرسپٹ کرنے میں بھی جارڈن کا ایک کردار ہے. عمان جو ہے
وہ ایران سوری اسرائیل کو جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہیں، ٹریڈ ریلیشنز بھی ہے، یا بحرین کو آپ دیکھ لیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی امت مسلمہ ٹائپ کی کسی اصطلاح کو سامنے لا کر کوئی اس معاملے کا حل نکالا جائے، یا مسئلہ فلسطین کے بارے میں کوئی اس طرح کی کوئی ٹھوس کنکریٹ بات کی جائے۔ تو یہ تجارت کی دنیا ہے، یہ مفادات کی دنیا ہے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے، تو ہر ملک اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ جو آج اسرائیل کے ساتھ ہے وہ بھی مسلم اسٹیٹس ہیں، اسلامک اسٹیٹس ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس اصطلاح سے باہر نکل کر چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزیں اب نہیں چلتی ہیں اور نہ یہ کارگر ہوتی ہیں۔ یہ ایک آپ کی اپنی ایک ذہنی وہ تسکین تو ہو سکتی ہے کہ جی امت مسلمہ ہے، اور 22 عرب لیگ کے کنٹریز ہیں، 57 اسلامک کنٹریز ہیں، اور جی آپ کی 1.5-2 کروڑ 1.5-2 ارب کی آبادی ہے پوری دنیا میں، لیکن یہ چیزیں کارگر نہیں ہیں۔ یہ اب تک تو ہمیں یہ چیزیں کارگر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں، تو لہٰذا کہ انسانیت کے نام پر، رائٹ کے نام پر، حقوق کے نام پر ہمیں فلسطینیوں کے جدوجہد کی حمایت کرنی چاہیے۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ غزہ وار کے حوالے سے دنیا بھر میں کرسچنز نے، دنیا بھر میں جیوز نے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کی حمایت کی، لندن سے، روم سے، اٹلی سے، کینیڈا سے، سویڈن سے، ناروے سے، دنیا بھر میں جو ہے لاکھوں لوگوں کی جو ریلیاں نکلی ہیں، تو سب وہاں سے نکلی ہے، وہاں تو کوئی امت مسلمہ نہیں تھی، وہ تو کرسچنز تھے، جیوز تھے، جو انسانیت پر یقین رکھتے تھے، وہ فلسطین کے لیے نکلے، غزہ کے لوگوں کے لیے باہر نکلے، اور لاکھوں کی تعداد میں نکلے، جبکہ امت مسلمہ کے اندر یا کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر سے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی لاکھوں کا جلوس نکلا ہو فلسطینیوں کے حوالے سے۔ ان کی چھوٹے موٹے جلوس ضرور نکلے ہیں، لوگوں نے اپنے طور پر مزاحمت کی، لوگوں نے اپنے طور پر آواز بلند کی، لیکن جو والیوم، جو میگنیٹیوڈ ویسٹرن کنٹریز کی طرف ہمیں نظر آیا، تو لہٰذا ہمیں اس بحث سے آگے بڑھ کر انسانیت کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے کو حل ہونا چاہیے، اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دنیا بھر کے لوگوں کو جو ہے فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے کروں گا کہ جو مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے، ایرانی حملے کے بعد اسرائیل نے بھی 48 گھنٹوں میں جوابی حملے کا اعلان کیا ہے، تو اس ساری صورتحال میں کیا دنیا جو دو بلاک میں تقسیم ہونے جا رہی تھی وہ بلاک بن پائیں گے؟ کیا امریکہ کی جو بالادستی ہے وہ برقرار رہے گی؟ دیکھیں اس وقت دنیا میں بہت سارے جو پاور سینٹرز ہیں وہ ایمرج ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، نیو مارکیٹس سامنے آ رہی ہیں، جنہیں ہم مڈل پاورز بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو یہ ایک یونیپولر ورلڈ کا ایک تصور تھا آج سے 50-60 سال پہلے، اب وہ تصور تو اس طرح سے نہیں ہے۔ خود امریکہ جو ہے اس کی اپنی پاور جو ہے وہ شرنک ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کا گلوبل انفلوئنس دیکھیں، ٹریڈ میں یا ملیٹریلی حوالے سے یا اکنامک حوالے سے، تو وہ کولڈ وار کے دور سے ہمیں بہت کم اس وقت نظر بھی آتا ہے۔ یا اگر ہم بائی پولر کی بات کریں تو اس وقت چائنا جو ہے وہ ایک طاقت کے طور پر ہمارے سامنے ایمرج کر چکا ہے، لیکن چائنا بھی اس وقت اس طرح طاقتور نہیں ہے جس طرح سوویت یونین کولڈ وار میں اپنی پیک پر تھا طاقت کے، تو وہ طاقت بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ڈبیٹ چلتی رہتی ہے، لیکن اس وقت جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مڈل پاورز ہیں، جو نیو مارکیٹس ہیں، وہ اب ایمرج کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ بھی کافی انفلوئنشل ہیں، لائک جیسے آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے، اور اس طرح کے جو مڈل پاورز ہیں جو اپنے آپ کو بہرحال جو ہے دنیا میں منوا رہے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں، انٹرنیشنل ایرینا میں ان کی جو پریزنس ہے وہ بہرحال فیل ہوتی ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ افغانستان، پاکستان یا ایران، تو مستقبل میں تو کچھ اس طرح کا نظر نہیں آ رہا کہ ان کے درمیان کوئی اس طرح کا کوئی الائنس بنتا ہوا ہمیں نظر آئے، کیونکہ اگر ہم ایران کی سیاست کو دیکھیں تو وہ ظاہر ایک مڈل ایسٹ میں ایران کا اپنا ایک اہم رول ہے، اور چونکہ پاکستان بھی مڈل ایسٹ کے دیگر جو پاورز ہیں، جو ریجنل پاورز ہیں، ان کے ساتھ ایک الائنس میں رہتا ہے، اپنے اکانومی کے حوالے سے، اپنے
دیگر جو ہے گرانٹس فنڈس اور دیگر مالی مدد کے حوالے سے، تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت زیادہ کوئی قریبی الائنس اس طرح سے بنا پائیں گے. اور اگر یہ الائنس بنا بھی لے تو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنا انفلوئنشیل ہوگا انٹرنیشنل پالیٹکس پر، اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو مجھے تو ایسے نہیں لگتا. اب باقی یہ کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، جو ماضی کی طاقتیں تھیں ان کی طاقت میں کمی بھی آ رہی ہے. بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں، ملٹری مائٹ ہے، اکنامک اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور یہ کہ ایک اثر انگیزی ہوتی ہے، ایک انفلوئنس ہوتا ہے، وہ بھی کم ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. تو یہ بہرحال معاملہ اتنا سادہ سا نہیں ہے. یہ کہ دنیا کی جو پوری پالیٹکس ہے وہ ان کے اکنامک انٹرسٹ کی بنیاد پر ہی شیپ اور ری شیپ ہوتی رہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو امریکہ کا جو کردار ہے وہ رہے گا بھی آنے والے سالوں میں بھی. اس کی جو ایک طاقت ہے یا جو اسٹرینتھ ہے وہ ابھی برقرار رہے گی. کچھ عرصے تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ برقرار رہے گی. آگے چل کر کیا صورتحال ہو، جو مڈل پاورز ہیں وہ کس طرح سے اکنامیکلی زیادہ ڈیولپ یا ایمرج ہو جائیں، یا چائنا اور رشیا کا معاملہ کیا بنتا ہے، تو اس حوالے سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن فی الحال دنیا ایسے ہی چل رہی ہے.